अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज मुल्क भर में यौम पाकिस्तान पूरे जोशो खरोश से मनाया गया। 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। आज दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। दूसरी तरफ मुल्क में सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर है। अपोजिशन हुकूमत को हटाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और जो अफवाहें हैं वो यही हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव पाया जाता है। पर आज परेड ग्राउंड के मौके पर आर्मी चीफ रिलैक्स मूड में नजर आए। वहां पे वजीर दफा परवेज खटक, वजीर आजम इमरान खान, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी भी मौजूद थे। और सदर पाकिस्तान ने आज अपने खिताब में क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमने आजादी के तहफ्फुज के लिए बहैसियत कौम बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं। हमने जंगों का सामना किया, दहशतगर्दी की जंग में कामयाबी हासिल की और अंदरूनी और बैरूनी साजिशों पर भी कामयाबी हासिल की और करते रहेंगे। पाकिस्तानी अवाम और हमारे सब इदारे जमहूरियत के इस्तेहकाम और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, इस पर यकीन रखते हैं और यही हमारी तरक्की और इस्तेहकाम का रास्ता है। फिर आज आर्मी चीफ ने परेड ग्राउंड में लोगों से मुलाकात की। सिक्योरिटी स्टाफ ने लोगों को आर्मी चीफ से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन आर्मी चीफ ने अपने सिक्योरिटी स्टाफ को ऐसे करने से मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि सियासतदानों को आपस के मामलात खुद हल कर लेने चाहिए, फौज मुदाखलत नहीं करेगी। अवाम सही लोगों को वोट देंगे तो पाकिस्तान बदलेगा। सिंध और बलूचिस्तान के लोग उन लोगों को वोट दे जो तरक्की चाहते हैं। बार बार एक ही तरह के लोगों को वोट देंगे तो जो मसाइल हैं वो कैसे हल होंगे। पाकिस्तान का मसला हम हैं तो मीडिया भी है, ये भी उन्होंने कहा। आज मालाकंड में नाजरीन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक जलसे से खिताब के दौरान खबरदार किया है कि वो अदम एतमाद की तहरीक में धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक हमें नहीं बता सका कि ये किसको जानवर कह रहा था, इसलिए हम समझते हैं कि हमारा कानून चाहता है कि जो अदम एतमाद है ये हमारे जमहूरियत के लिए एक इम्तिहान है, न्यूट्रलिटी के लिए एक इम्तिहान है, पाकिस्तान की वफाक के लिए एक इम्तिहान है। हम पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से इस इम्तिहान का मुकाबला करना चाहते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि पूरी हमारा अदम एतमाद, हमारा आईनी प्रोसेस जमहूरी तरीके से मुकम्मल किया जाए। जो जीतता है वो जीतता है, जो हारता है वो हारता है। मगर हम जैसे जनरल इलेक्शन में धांधली बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे हम अपना अदम एतमाद में कोई धांधली बर्दाश्त नहीं करें। फिर आज शेख रशीद ने भी खबरदार किया है कि वजीर आजम के पास अभी बहुत सारे ताश बाकी हैं। इंशाअल्लाह ताला 25 को इजलास होगा। ज़ाहिर है एक रवायत है, 25 को तो दुआ होगी, 30 को, 31 को, पहली को, जिस दिन भी स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक पर वोट करना चाहे और इमरान खान जीतेगा। 27 की रात फाइनल हो जाएगी कि अवाम किसके साथ है। अवाम इमरान खान के साथ है और 27 तारीख को अवाम का समंदर होगा। आज वजीर आजम ने इस्लामाबाद में कराची से तहरीक इंसाफ के MNA डॉक्टर आमिर लियाकत से मुलाकात की। डॉक्टर आमिर लियाकत वजीर आजम के हवाले से कुछ तहफ्फुज़ात का इजहार कर चुके हैं, क्या कहते रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। और हमें तो खैर आपने कभी पूछा ही नहीं। एक काम आप और मत कीजिए, अगर करने जा रहे हैं इत्तलात में लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन साहब को आप आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा जाते जाते करना चाहते हैं तो याद रखिएगा सबसे खतरनाक आवाज के खिलाफ उठेगी वो आमिर लियाकत हुसैन। जनरल बाजवा, जनरल कमर बाजवा और पूरा इंस्टीट्यूशन, आर्मी किसी एक शख्स की बात नहीं करती है बल्कि पूरा इंस्टीट्यूशन, पूरा इदारा हमारे लिए काबिल था। और जनरल कमर बाजवा की जो खिदमात है बलूचिस्तान रेजिमेंट से लेकर आर्मी चीफ होने तक, हम उसे किसी सूरत में बता नहीं तो अब पूरी कौम सरापा एहतजाज बन जाएगी। क्योंकि असेंबली में मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको कोई आप गैर जमहूरी अंदाज मत समझिएगा कि मैं आर्मी चीफ की बात करूँ। हमने वोट दिया उनको, भाई हमने उनको वोट दिया। आपको दिए थे हमने 176 और उनको दिए थे हमने 342। तो वोट को इज्जत दो और ज्यादा क्या इज्जत देंगे। वजीर आजम क्या सोच रहे हैं और कैसे तरीके अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के MNA डॉक्टर आमिर लियाकत, जो साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपने मुलाकात की है वजीर आजम से, तो क्या मूड था वजीर आजम का? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खूबसूरत आपने इंट्रो, बल्कि पूरा दरिया को कूजे में बंद कर दिया सूरत को। अच्छा, उनका मूड जो था वो मुतमईन नजर आ रहे थे, लेकिन तबीयत में एक जुलानी कैफियत थी, एक
جیسے ایک ملنگ کی ہوتی ہے. تو مطمئن بھی نہیں تھے, سیلانی تھا, ایک عمران خان تھا, لیکن مطمئن بھی تھا, بٹ وہ مطمئن بھی نہیں تھا. اس کے اندر ایک جوش تھا, ایک ایسا جذبہ تھا جو آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ مجھ سے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے پتا ہے تم میرے ساتھ ہو. میں نے کہا لیکن آپ کو کیسے پتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں؟ اگر آپ اسی یقین پر قائم ہیں تو پھر تو یہ مسئلہ بہت بڑھ جائے گا. آپ یہ مت سمجھیں کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے, آپ یہ سمجھیں کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے, تب آپ لڑائی لڑ سکیں گے. کہنا میں لڑوں گا. تو میں سوچا کہ میں ان سے کہوں کہ اس لڑنے کی وجہ میری کیا ہے, لیکن میں نے نہیں پوچھا. میں سے پوچھا کہ کیا اقدامات آپ ایسے کرنے والے ہیں کہ جس سے آپ کی لڑائی کامیاب ہو جائے گی. کہ تم دیکھنا ہم جیت جائیں گے. میں نے کہا یہ یقین مجھے بھی ہے کہ آپ جیت جائیں گے اور آپ کو جیتنا چاہیے, لیکن یہ کیسے میں یقین کر لوں اس بات پر کہ آپ کے جتنے مووز ہیں وہ اس قابل ہوں گے کہ میں کہوں کہ آپ جیت جائیں گے. کہ میں جیت جاؤں گا. میں نے کہا خان صاحب میچ نہیں ہے یہ, جیت تو آپ جائیں گے, لیکن مجھے پتہ چلے کہ بیٹنگ آرڈر کیا ہے, کس طرح سے آپ میچ اگر ہے تو کیسے کھیلیں گے, کس کو بھیج رہے ہیں ون ڈاؤن, کون جائے گا 30 نمبر پر, کس سے آپ بولنگ کرائیں گے. اتحادیوں کے بارے میں کیا کہا؟ یہی تھا نا سر, یہ اتحادی تو ون ڈاؤن کون ہے, 30 نمبر کون ہے. تو اس میں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے اتحادیوں کے بارے میں. میں نے دیکھیے قاف لیگ میں چوہدری شجاعت جب تک ہیں اور جب تک رہیں گے, ظاہر ہے وہی قاف لیگ ہے. تو چوہدری شجاعت صاحب جب دیکھتے اس طرف ہیں تو اس کا مطلب وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں. تو انہیں ہمیشہ سے ایک طریقہ کار رہا ہے, اس طرف اگر دیکھتے ہیں تو وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں, حالانکہ اس طرف نہیں دیکھتے, وہ اسی طرف دیکھ رہے ہیں. اور اس طرح ایم کیو ایم کا تو ہمیشہ آخری وقت میں رہا ہے کہ ان کو جہاں اچھی چکنی بوٹیاں یا چربی والی اور زیادہ جس میں کھاتے وقت ذرا لیس ہے, مزہ ہے, تو اس طرف چلے جاتے ہیں. باقی رہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ سے ناراض ہیں, لیکن آپ کو ساتھ دیں گے. آپ ان کے ساتھ ہوں گے کہ نہیں جب طریقے عدم اعتماد کے اوپر ووٹ ہوگا؟ آپ ابسٹین کریں گے یا آپ؟ دیکھیں میں نیوٹرل ہوں. ابسٹین کریں گے؟ میں نیوٹرل ہوں. میں نیوٹرل کا مطلب ہوتا ہے کہ میں جانور نہیں ہوں. میں نیوٹرل تو ہوں بٹ جانور نہیں ہوں, کہ جانور اگر نیوٹرل ہوتا ہے بچے کیسے دیتا, میں بچے دینے والا جانور ہوں. تو اس لیے کہ میں نیوٹرل ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ نہیں, مگر جب تحریک عدم اعتماد کا ووٹ کاسٹ کیا جائے گا تو کیا آپ ابسٹین کریں گے, اسمبلی میں جائیں گے؟ دیکھیں ایبسٹین جو بھی کرے گا نا, تو ایبسٹین بتا نہیں سکتے. جو نہیں جائے گا وہ ایبسٹین ہی کر گیا, جو نہیں گیا اس کا مطلب وہ عمران خان کے ساتھ ہوگی. تو آپ جائیں گے اسمبلی میں؟ اب یہ آپ کو میں ابھی تو نہیں بتا سکتا, دیکھیے کب میں بتاؤں گا. فیصلہ نہیں کیا آپ نے ابھی تک؟ فیصلہ ابھی تک کوئی بھی نہیں کیا ہے. تو وزیر اعظم کے بعد آپ کے لیے زیادہ آسان نہیں ہو جانا تھا فیصلہ کرنا, آپ پھر نہ جاتے اسمبلی میں؟ جی, وزیر اعظم سے ملنے کا مطلب یہ تھا کہ وزیر اعظم کا موڈ بھی دیکھنا اور وزیر اعظم کیا چاہتے ہیں یہ محسوس کرنا. کیونکہ دیکھیے مجھے میں شروع سے ہی, اب مجھے کچھ بھی کہہ لیا جائے, لیکن میں افواج پاکستان کے ساتھ ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فوج میں کسی بھی قسم کی مطلب اس کے ساتھ مہم جوئی, یا اس وقت پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے اور خطے کے تناظر میں خاص طور پر کوئی مہم جوئی, کوئی ایک فوج کے ساتھ محاذ آرائی وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. تو اگر یہ محاذ آرائی نہ ہو اور کوئی نیا ایڈونچر نہ کیا جائے تو میں پھر عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ نیا ایڈونچر نہ کیا جائے؟ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جملے ایسے جیسے کہ مثال کے طور پر یہ روایت غلط ہے کہ کسی سینئر کو آنا چاہیے, یہ جملے ہیں کہیں کہیں کہے گئے, کسی سینئر کو آنا چاہیے, کچھ بھی آ سکتا ہے. اب میں میرٹ پر تقرری کروں گا. نہیں, چونکہ آپ نے پہلے جو ایک بات کہی اور آپ نے بات کی جی کہ عمران خان صاحب کوئی اور جو ہیں جنرل کو وہ لگانا چاہتے ہیں, تو وہ آپ نے کس آج موضوع پر بات ہوئی تھی, لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو اگر ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی ہے تو اس کا مطلب وہ ایسا کام نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر ایسا کام ہو رہا ہے, کوئی سوچ رہا ہے, تو پھر آپ نے یہ بات کیوں کی؟ یہ بات تھی تو میں نے کی, اس لیے اس کی تردید کی. نہ خان صاحب کیا بات تھی خان صاحب کسی کو لگانا چاہ رہے تھے, کسی اور جنرل کو لگانا چاہ رہے تھے؟ میں اطلاع دی تھی کہ ایک ہے لیفٹیننٹ جنرل, ان کو خان صاحب جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے, لیکن شاید ان کا مائنڈ بدل گیا ہو, لیکن اس وقت تک تھا. کور کمانڈر منگلا کی بات کر رہے ہیں؟ کور کمانڈر کی بات آپ کو پتا. اچھا, تو شاید ان کا دماغ بدل گیا ہو یا ان کا ذہن بدل گیا ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن اب ان کے ذہن میں تھا کہ ان کو آرمی چیف لگا دیں گے. کیونکہ دیکھیں صورتحال یہیں پر جا کے خراب ہو جاتی. یہ آپ کو یاد ہوگا, یہی نواز شریف صاحب نے کیا تھا, ضیاء الدین بٹ صاحب کو لگایا تھا اور مشرف صاحب اس ہوا میں تھے, فضا میں تھے, تو وہ نیچے اتر آئے تھے. تو ایسی موقع پر ایسی سچویشن نہیں ہونی چاہیے. اور آج پریڈ کے موقع پر میں نے تو وہ محسوس کیا ہے جو آپ نے محسوس نہ کیا ہو. مجھے تو کوئی دوستی نظر نہیں آئی, اور ایک ساتھ تو کوئی آیا نہیں تھا, دونوں الگ رہے ہیں. اسٹیج پر بھی کوئی ایک ساتھ نہیں تھا. خان صاحب جا رہے تھے کیونکہ وہ اکٹھے نظر آ رہے تھے. خان صاحب جا رہے تھے, خان صاحب پہلے آئے, اور جیسے بھی اسٹیج کی طرف جا رہے تھے تو قومی ترانہ شروع ہو گیا تھا. تو باجوہ صاحب سے ہاتھ ملاتے ملاتے نہ ملا سکے. ملاتے نہ ملا. آپ کو ریلیکسڈ نہیں لگا ماحول, ٹینشن لگی آپ کو؟ تو ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات میں تناؤ ہے؟ صدر کسی کا نہیں ہوتا, صدر کسی کا نہیں ہوتا. میں نے خان صاحب سے آج کہا کہ صدر مملکت پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے, صدر کسی کا نہیں ہوتا.
تو صدر کی تقریر پر ڈیفینس منسٹر کہاں کھڑا ہوگا؟ ڈیفینس منسٹر تو 21 صوبوں سلامی کے دوران دوسرے تو سلامی میں گر گئے تھے گھبرا کے، تو وہ کہیں پہ بھی نہیں کھڑے ہیں. وہ ڈیفینس منسٹر کی اس وقت کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے. ڈیفینس منسٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر سمری وغیرہ کے اوپر تو سائن کرنے کروائے جاتے ہیں. وہ تو مجھے پتا ہے، سب کو پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے کروائے جاتے ہیں. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ تاش ہم ابھی کھیلیں گے، کچھ تاش کھیلیں گے، 27 کو پتا چلے گا کیا تاش کھیلیں گے. دیکھیں عامر بھائی، آپ بھی جانتے ہیں کہ تاش تو ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ کسی اور کو لگا سکتے ہیں، تو کیا یہ انہوں نے بالکل یہ آئیڈیا رد کر دیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہی از ٹوئنگ ود دیٹ آئیڈیا دیٹ مے بی؟ یو آر رائٹ، ٹوائنگ ہے، بالکل ٹوائنگ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ آئیڈیا موجود ہے، اور وہ آئیڈیا کیوں مجھے محسوس ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو تناؤ کی کیفیت دیکھی ہے، میں بہت پرانا ایک سیاسی طالب علم ہوں، اور جو میں دیکھتا آ رہا ہوں سچویشنز کو، ان سچویشن میں مجھے اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت گمبھیر نظر آتی ہے، اور مجھے بہت زیادہ تناؤ دکھ رہا ہے. اس میں کوئی بھی تناؤ ختم نہیں ہوا ہے. اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جہاں ریسکیو 999 ہوتا ہے، یہاں پر ریسکیو 111 ہے، آپ جانتی ہیں. تو وہ ریسکیو 111 ہی کو آنا پڑے گا. نہیں، مگر جب آپ کہتے ہیں ریسکیو 11 کو آنا پڑے گا، تو دیکھیے اس وقت ملک کے حالات جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ ریسکیو 11 آ جائے. اس لیے چونکہ اکانومی آپ کے سامنے ہے، ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہے، سینکشنز بھی لگ سکتے ہیں. تصادم کی صورت میں اگر خدا نہ خواستہ جلسوں کے دوران، دونوں کے جلسے ہیں، اب آج تو خیر مؤخر کی لانگ مارچ ایک پارٹی نے اس کو 2 دن کے لیے مؤخر کیا ہے، لیکن جو جلسے ہو رہے ہیں، اگر اس دوران کوئی تقاریر ایسی ہوئی جس میں وہ لوگ مزید اشتعال میں آئے، پارلیمنٹ لاجز سامنے ہے، اگر لاجز میں گھس گئے، اگر ایم این ایس پر حملہ ہو گیا، تو بڑا خطرناک صورتحال ہو جائے. تو ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر ریسکیو 111 آئے گی. ظاہر ہے لاجز پر حملہ ہوگا، پارلیمنٹ لاجز میں جہاں ایم این ایز ہیں، مختلف پارٹی سے بھی ہیں نا، پیپلز پارٹی کے ایم این ایز. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو ریسکیو 111 نہیں ہوتی نا، انٹرپرل بریگیڈ. یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، چونکہ آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے اتحادیوں کے ساتھ بھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جیت جائیں گے؟ یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایم کیو تو ہمیں ووٹ نہیں کر رہی ہے، ایم کیو نہیں کر رہی ہے، یعنی ہمارے ساتھ نہیں ہے ایم کیو. یہ میں آپ کو لکھ کر مگر پاکستان مسلم لیگ کاف ابھی تک ڈگمگا رہی ہے. ڈگمگا نہیں رہی ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے. میں 2002 میں رہا ہوں حکومت میں، کاف اسی میں تو تھی، میں بتا ہوں. وہ تو آخر میں مشرف صاحب کو بھی انہوں نے ڈسون کر دیا تھا. یہ تو ایک دم ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، یہ کبھی بدل سکتے ہیں. آپ یہ سمجھے نا، بدل سکتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو ہے، آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس وقت آپ سمجھتے ہیں اپوزیشن کا پلڑا مطلب قائد اعظم تھوڑی ہے پاکستان مسلم قلعہ بازی. تو قلعہ بازی کبھی بھی کھا سکتے ہیں، قلعہ بازی کبھی بھی کھا سکتے ہیں. تو اس وقت آپ کو اپوزیشن کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے؟ جی مجھے لگ رہا ہے، اور وہ بہت پر امید ہیں. اتنی بڑی بات بلاول نے یہ کیسے کہہ دی کہ ہم اس میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. دھاندلی یہی جو ہے کہ اتحادی ان کی طرف آ گئے ہیں تو اب دوبارہ نہ جائیں اس طرف. یہ دھاندلی ہے ایکچولی، ورنہ اور کیا دھاندلی ہوتی ہے تحریک عدم اعتماد میں. اور جو نیوٹرل رہنے والے ادارے ہیں، کیا وہ آگے جا کے نیوٹرل ہی رہیں گے؟ نیوٹرل نہیں رہیں گے وہ، ابھی تو نیوٹرل ہے، وہ آگے جا کے نیوٹرل نہیں رہیں گے. ظاہر ہے کیسے رہیں گے نیوٹرل؟ اس وقت تو نیوٹرل ہے، کیونکہ اس وقت تو کس طرف جائیں گے؟ جی اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ جو کامیاب ہو کر آئے ہیں ان کو سپورٹ کرے گی، ریاست کے ساتھ کھڑی ہوگی، فوج تو ریاست کے ساتھ کھڑی ہوگی. اچھا، تو ریاست سے مطلب موجودہ حکومت، جو بھی حکومت ہوگی. مگر اس وقت موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے؟ نہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا. ناظرین، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، آپ سبھی ان کو جانتے ہیں، مگر آج انہوں نے کچھ سیاسی باتیں کی ہیں. اسٹریٹ شوٹر ہیں، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج وزیر اعظم نے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے رپورٹرز اور سوشل میڈیا پر سرگرم بلاگر سے بھی ملاقات کی ہے، جس میں میڈیا رپورٹس کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ گھر بیٹھ جاؤں گا، کسی صورت استعفیٰ نہیں دوں گا. وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ کیا چوروں کے دباؤ پر استعفیٰ دے دوں، کیا لڑائی سے پہلے ہاتھ کھڑے کر دوں، عدم اعتماد والا میچ ہم جیتیں گے. اپوزیشن نے دباؤ میں آ کر اپنے تمام کارڈ شو کر دیے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں، ان کو خود نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. فضل الرحمان سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے اور اس کے اب ٹیم سے باہر ہونے کا وقت ہو گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان، جو صحافی ہیں اور اب ٹی وی کے نمائندے خصوصی ہیں. صدیق جان صاحب، آج جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کے ساتھ، تو انہوں نے استعفیٰ دینے پہ کیا کچھ کہا ہے؟ دیکھیں، آج عمران خان صاحب کی جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں، اس میں ظاہر استعفے والی بات اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ آج انصار عباسی صاحب کی خبر لگی ہے، جس میں انصار عباسی صاحب نے یہ خبر میں دعویٰ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان صاحب کو اور اپوزیشن کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ دونوں مل بیٹھیں اور دونوں ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں. اور اس ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے سے مراد یہ ہے
کہ عمران خان صاحب الیکشن اناؤنس کر دیں اور اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لے. اس پہ عمران خان صاحب سے سوال ہوا تھا کہ کیا آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, یہ بات کرنے کو تیار ہیں, اور کیا آپ 27 مارچ کو استعفیٰ بھی اناؤنس کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ان دونوں امکانات کو رد کیا ہے. ایک تو انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے حوالے سے بہت سخت موقف اپنایا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف مجرم ہے اور اس مجرم کے ساتھ بیٹھنے کو میں اپنی توہین سمجھتا ہوں, کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اگر میں نے ان کو NRO دینا ہوتا تو پہلے دے دیتا. اب میری حکومت تو کیا میری جان جاتی ہے چلی جائے, لیکن میں ملک قوم اور اللہ کے ساتھ غداری کرنے کے مترادف سمجھتا ہوں ان کو NRO دینا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ استعفے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. استعفے دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں لڑائی شروع ہونے سے پہلے سرنڈر کر دوں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کون استعفیٰ دے گا, وہ کس زمرے میں کا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ کیونکہ جب پرائم منسٹر گفتگو کر رہے تھے تو اس سے یہ ہے کہ ایک مختلف طرح سے رپورٹ ہوا ہے, لیکن میری جو وہاں پہ جو میں موجود تھا, میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح سے انہوں نے بات نہیں کی کہ دیکھتے ہیں کہ کون استعفیٰ دیتا ہے. تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. اور بات چیزیں ظاہر ہے ہم اپنے انداز میں لکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہمارے سے کچھ الفاظ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون, آپ دیکھیں گے کون استعفیٰ دے گا. لیکن جو آج سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں تھیں, ایک تو ظاہر ہے وہ کانفیڈنٹ ہے کہ عدم اعتماد کسی صورت میں وہ نہیں ہارنے جا رہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا اگر میرے پاس کچھ ایسا ہے تو میں کانفیڈنٹ ہوں. اچھا, ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے, تو انہوں نے ایک آج ہلکا سا اشارہ دیا. انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ میرے جو کارڈز ہیں وہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی بتایا, انہوں نے کہا کہ جب ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں اور پریشر میں کھیل رہی ہوتی ہیں تو ایک ٹیم غلطیاں کرتی ہے جس کی وجہ سے دوسری ٹیم جیت جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے پریشر میں آ کر اپنے تمام کارڈ شو کرا دیے ہیں. اگر یہ سندھ ہاؤس والا معاملہ سامنے نہ آتا تو ہمیں بہت بڑا جھٹکا لگ سکتا تھا. اگر ایک رات پہلے یہ سامنے آتے تو ہم کوئی اس کے لیے اقدامات نہیں کر سکتے تھے. اب جب یہ انہوں نے پکا شو کرا دیا, ہم سپریم کورٹ چلے گئے, ہمیں سپریم کورٹ سے بہت توقعات ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آصف علی زرداری الٹے بھی لٹک جائیں تو قوم میں سے کوئی نہیں مانے گا کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہمارے جا رہے ہیں وہ نظریے کی وجہ سے جا رہے ہیں. اچھا صدیق جان صاحب یہ بتائیے کہ فوج کے بارے میں کیا کہا اور انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں کیا کہا. دیکھیں ایک تو ان سے پوچھا گیا کہ آج آپ کی اور آرمی چیف کی جو 23 مارچ کی پریڈ میں ملاقات تھی وہ باڈی لینگویج مختلف تھی, تو انہوں نے کہا آپ نے پری کنسیو کیا ہوا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسرا فوج کے حوالے سے انہوں نے آج اپنی پارٹی کو بھی ایک طرح سے مخاطب کیا اور پیغام دیا ہے, اپنے کارکنان کو پیغام دیا ہے کہ کیونکہ اس وقت جو سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے اور تاثر یہ ہے کہ تحریک انصاف وہ کمپین چلا رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ فوج کے خلاف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کمپین نہیں چلانی چاہیے. پاکستان کے لیے پاکستان کی فوج بہت ضروری ہے, ایک مضبوط فوج ضروری ہے. اور انہوں نے کہا جب ہم یہاں پر کوئی بھی فوج کے خلاف کمپین چلاتا ہے تو بھارت اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں ڈان لیکس ہوا, میمو گیٹ ہوا, صدیق صاحب ماضی میں نہیں جاتے اس لیے چونکہ آج کی جو خبریں ہیں وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے نکالیں اور آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کیا بات ہوئی. اور کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ جی آپ کے اوپر ایک جس طرح کہ عامر لیاقت صاحب میرے شو میں پہلے تھے کہ آپ کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں, یہ بات ہوئی؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل نہیں ہوئی, لیکن ان سے یہ پوچھا گیا کہ اور نام لے کر پوچھا گیا کہ کامران خان صاحب نے آج یہ ایک دعویٰ کیا ہے اور آپ کو ایک مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ کو 4 فیصلے کر لینے چاہیے. نومبر میں تقرری کے حوالے سے آپ کو ادارے کو پیغام دے دینا چاہیے کہ آپ کا کوئی پسندیدہ نہیں ہے, اور اگر کسی کے اوپر الزامات ہیں, کوئی متنازع شخصیت ہے تو اس کو کم از کم آپ آرمی چیف نہیں لگائیں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ عثمان بزدار کو تبدیل کر دیں گے, اور تیسرا آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے, چوتھا اداروں کو آزاد کر دیں گے, نیب اور FIA کو. تو انہوں نے پہلے سوال پہ کہکا لگایا, کافی دیر ہنستے رہے جو نئی تقرری کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کون یہ اس طرح کی خبریں دیتا ہے, تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور عثمان بزدار کی تبدیلی کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور اپوزیشن کے حوالے سے بیٹھنے کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا سخت موقف تھا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام تیار بیٹھی ہے. انہوں نے کہا کہ اول تو عدم اعتماد کامیاب ہونے نہیں لگی, اور اگر ہو بھی جائے تو اپوزیشن کو اندازہ نہیں ہے کہ جب میں آگے جاؤں گا عوام میں تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. عوام تیار بیٹھی ہے, اور انہوں نے ایک تاثر دیا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ سیٹیں لے کر اور دوبارہ پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں گے. بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب, آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا. اور آج جو میٹنگ آپ کی ہوئی ہے وزیر اعظم کے ساتھ, بڑی اہم میٹنگ ہے اور اس وقت بڑا ٹینس ماحول ہے اسلام آباد کے اندر, آپ نے اس کی تفصیلات ہمیں بتائی. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد ایک سینیٹر ہیں, سینیٹر فیصل جاوید صاحب جو وزیر اعظم کے بہت قریب ہیں, ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے. وقفے کے بعد ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سینٹ کی کمیٹی برائے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے چیئرپرسن ہے. بہت بہت شکریہ فیصل صاحب. اب پھر سے جلسوں کا جو ہے ماحول شروع ہو رہا ہے تو ہم آپ کو زیادہ سٹیج کے اوپر ہی دیکھیں گے, مگر یہ بتائیے جو آج کل وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس بہت سارے تاش کھیلنے کو ہیں, تو وہ کیا تاش ہیں؟ اس لیے چونکہ MQM نے تو آلموسٹ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ جاری ہے, ان کے پاس 7 نشستیں ہیں, اور PMLQ جلد فیصلہ کرنے لگی ہے کہ وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ جاری ہے.
अस्सलाम वालेकुम मुनीज़, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। देखिए, वोटिंग हो रही है 27 मार्च के बाद, 25 मार्च को इजलास हो रहा है और 27 मार्च के बाद वोटिंग हो रही है 28, 29, 30 में से। तो सबको पता चल जाएगा वोटिंग वाले दिन या वोटिंग से एक दिन पहले इमरान खान वो कार्ड भी सामने ले आएंगे और अपोजिशन को शिकस्त हो रही है और हुकूमत जो है वो जीत रही है। ये है जी खुलासा। अच्छा, मगर फैसल साहब ये बताइए, वो कार्ड बुजदार साहब तो नहीं है? इसलिए चूंकि अब ये खबरें लाहौर से आ रही हैं कि बुजदार साहब ने अपनी पैकिंग तक शुरू कर दी है। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन कार्ड क्या है ये इमरान खान साहब को ही पता है और इसका ऐलान भी वो खुद ही करेंगे। सर, अगर आपने इत्तेहादियों को अपने साथ लाना है तो कुछ तो फैसले आपको करने होंगे ना, और उसके अंदर आपको, अच्छा अगर हो गए हैं तो कुछ इंदिया दे दें, इसलिए चूंकि ऑपोजिशन तो दे रही है। उन्होंने ओपनली कहा है जी, परवेज इलाही साहब विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। नाउ यू विल हैव टू मैच दैट, राइट? लिसन, यू डोंट नो इमरान खान, यू नो हिम ना? आप तो जानती हैं। मैं उनको इतनी अच्छी तरह तो नहीं जानती, मगर जानती हूँ। जी जानती हैं। अपोजिशन शायद इमरान खान को अभी नहीं जान पाई है। They should know that they're not dealing with a typical prime minister. They're dealing with इमरान खान। और वो जो कार्ड है वो खुद ही बताएंगे और वो इलेक्शन जो है, वोटिंग जो है, उससे एक दिन पहले ही उसी दिन बता देंगे। दूसरी चीज, इत्तेहादी। देखें, इत्तेहादी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम है और एमकेएम पाकिस्तान है, उनकी अपनी अपनी एक शनाख्त है। वो हमारी मखलूत हुकूमत का हिस्सा जरूर है, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी अपनी पार्टियों के तसव्वुरात हैं और आइडेंटिटी है। उन्होंने अपना फैसला करना है। अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया कि हम अपोजिशन के साथ जा रहे हैं, कतन भी नहीं किया। हाँ, मीटिंग्स हो रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी पार्टी की मीटिंग हुई है एमकेएम पाकिस्तान से, ठीक है? उनके साथ भी मीटिंग्स होती हैं, कल भी हो रही होंगी, परसों भी हो रही होंगी। लेकिन जो वक्त इम्तिहान है ना, दैट मैटर्स द मोस्ट, द डे ऑफ वोटिंग। सेनेटर साहब, आपके कुछ अरकान असेंबली हैं, जिस तरह जो आज वजीर आजम से मिले हैं, जिस तरह डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, उन्होंने माजी में कहा था कि वजीर आजम जल्दबाजी में किसी और को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करना चाह रहे हैं और उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि ऐसा ही इज टॉइंग विद द आइडिया। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो क्या बड़ा सवाल ये है कि क्या वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं? इसलिए चूंकि खुर्शीद शाह साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रल होने वाले इदारे हैं, अगर उनके ओहदेदारों को छेड़ा जाए या तब्दील किया जाए तो फिर उसका रिएक्शन होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। कोई भी इसमें सदाकत नहीं है, बिल्कुल कतन कोई सदाकत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बिला वजह की लोग जो हैं बातें कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो इस जो बनी गाला में मुलाकात हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और वजीर आजम की, वो कैसी थी और उसके ऊपर क्या बात हुई? प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की बहुत ज्यादा मुलाकातें होती हैं और मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो फौज किसी हुकूमत के जितने करीब है, आज से पहले कभी भी नहीं थी किसी भी हुकूमत के करीब जितनी इस हुकूमत के साथ है, हर चीज के अंदर। जब आप कहते हैं कि आपके अच्छे ताल्लुकात हैं न्यूट्रल होने वाले इदारों से, तो फिर वजीर आजम ने ये क्यों कहा कि जो लोग न्यूट्रल होते हैं वो जानवर होते हैं? भाई, उन्होंने एक पोर्शन ऑफ द स्पीच के अंदर जाके अलग बात की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, अच्छे और बुरे की तमीज सिखाई है इंसान को, और अवाम को कह रहे थे, कौम को कह रहे थे कि आपने हक के साथ खड़े होना है, हक के साथ। ये कौम को कॉल दे रहे थे, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था और बता भी दिया था। उधर से जो ये क्यों जोड़ते हैं लोग, इसलिए जोड़ते हैं, ये चाहते हैं कि फौज और हुकूमत के ताल्लुकात खराब हों और उससे फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। फौज और हुकूमत के ताल्लुकात में आपको बता रहा हूँ, ऐसे कभी भी नहीं थे जैसे आज हैं। मिसाली ताल्लुकात हैं, किसी हुकूमत के ताल्लुकात नहीं थे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के और हमारी आर्मी के हैं, आर्मी चीफ के हैं। अच्छा, दूसरी तरफ से देखिए, जो आप जलसा करने जा रहे हैं उसके ऊपर एक खदशा जाहिर किया जाता है। फारूक नाइक साहब ने भी बात की अदालत के अंदर, उन्होंने कहा कि तसादुम होने का खतरा है। उस तसादुम को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? तसादुम को रोकने के लिए पहली चीज तो हमने ये कर दी कि हम डी चौक में जलसा नहीं कर रहे, कोई पार्लियामेंट हाउस के सामने जलसा नहीं कर रहे। हम एक साइड पर
پریڈ ایونیو وہاں پر جلسہ کر رہے ہیں. بالکل وہ جگہ بنی ہے اس کے لیے, اور پہلے بھی ہم نے وہاں جلسے کیے ہیں اور بڑی جگہ ہے. اگر یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ٹولہ اس طرح پارلیمنٹ ہاؤس میں چلا جائے, جو منحرف ارکان ہیں ان کے لاجز کے اندر گھس جائے, تو پھر معاملات خراب ہو سکتے. ہم اپنے ورکرز سے کہہ چکے ہیں کہ بالکل نہیں کرنا, اور نہ کریں گے, وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. اپوزیشن کوشش کر رہی ہے تصادم کی, اور اگر کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا تو قانون حرکت میں آئے گا. ہم کسی صورت اس چیز کو طرف نہیں جانا چاہتے, معذرائی کی طرف, اور نہ ہونی چاہیے. ہم ان کو ضرور کہتے ہیں کہ آپ جلسہ کریں, آپ کا حق ہے, اور بڑی جگہ پہ جلسہ کریں, کھلی بڑی جگہ پہ جلسہ کریں, اور چیلنج کرتے ہیں آپ کہ آپ مقابلہ کریں ہمارا, کریں جلسہ. اور یہ جو پلان کر رہے ہیں مارچ کا, اور کبھی کسی کو وہاں, تو دیکھیں جو قانون کہتے ہیں ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. ہم نے فوراً انتظامیہ نے ہمیں منع کیا کہ آپ نہیں کر سکتے, ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, ہم نے پریڈ ایونیو کی درخواست دے دی. مگر یہ جو منحرف ارکان ہیں جن کا ابھی معاملہ سپریم کورٹ کے اندر آیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر ایڈوائزری جورسڈکشن میں پریزیڈنشل ریفرنس بھی گیا ہوا ہے, ان کا کیا ہوگا؟ کیا آپ ان کو واپس ویلکم کریں گے اگر وہ واپس آنا چاہیں آپ کے ساتھ, یا اب جنہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ان کا کیا مستقبل ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر ظاہر کر دیا اچھا کیا, یہ اچھا کیا ظاہر کر دیا, اور اس کے بعد ہم نے شو کاز بھی جاری کر دیا. 4 لوگ واپسی کا کہہ چکے ہیں, 4 لوگوں نے رابطے کیے ہیں, ان میں سے 4 لوگوں نے رابطے کیے ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں, تو موسٹ ویلکم. 4 لوگوں نے رابطے کیے ہیں, آپ نام بتانا چاہیں گے کون واپس آنا چاہتا ہے؟ نہیں باس, نام نہیں بتا سکتے. نہیں, اور جو باقی اراکان اسمبلی ہیں, کیا آپ ان تک رابطہ کر رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں, ان کو واپس؟ سبھی سے رابطے میں, سبھی سے, اور سبھی واپس آئیں گے. 1-2 رہ جائیں گے شاید, سبھی واپس آئیں گے. اور جو رہ جائیں گے وہ ووٹ بھی اگر ڈال دیتے ہیں, ایک تو وہ نااہلی والی الگ چیز ہے نا, اور ایک وہ سیاست ختم ہونے والی بھی الگ چیز ہے. لیکن تحریک عدم اعتماد ہی ناکام ہو رہی ہے. جب زیادہ تر ادھر ہی آ رہے ہیں تو پھر وہ 1-2 جو رہ جائیں گے وہ کیا کریں گے وہاں پہ. ایک یہ بھی بات کی گئی تھی کہ جی وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے چودھری نثار کے ساتھ, مگر جو ہم نے پتہ کرایا تو معلوم پڑا کہ چودھری نثار کی ملاقات بہت پہلے ہوئی تھی, ابھی حال ہی میں چودھری نثار کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. آج پرائم منسٹر سے صحافیوں نے یہ سوال پوچھا ہے, آج سپریم کورٹ کے جو صحافی ہیں انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے چودھری نثار صاحب سے, تو انہوں نے کہا میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں چودھری نثار سے, 50 سال پر مشتمل ان کی دوستی ہے, یہ کافی پرانا تعلق ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی کوئی ابھی کوئی ملاقات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا ابھی تو نہیں ہوئی, کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی. اچھا, اور جو سپریم کورٹ کے اندر کیس اس وقت لگا ہوا ہے, آپ کو کیا امید ہے سپریم کورٹ سے, پاکستان تحریک انصاف کو؟ جی گڈ کوشچن. دیکھیے سپریم کورٹ کا 2 حوالوں سے, ایک تو یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا انشاءاللہ توقع یہ ہے سپریم کورٹ کا ایسا فیصلہ آئے گا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ختم ہو جائے گی. اور یہ صرف پی ٹی آئی کا پرابلم نہیں ہے, یہ نون لیگ کا بھی پرابلم ہے, یہ پیپلز پارٹی کا بھی پرابلم, ہر پارٹی کا یہ پرابلم ہو سکتا ہے. تو ایک تو ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, یہ فیصلے سے توقع ہے. اور دوسری چیز وہ جو انٹرپریٹیشن کی بات بولی ہوئی ہے نہ اہلی ولی کہ وہ فار لائف ہے کہ نہیں, اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ بھی ہے جو 2018 میں آیا تھا, جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں اس ممبر بھی تھے, انہوں نے یہ فیصلہ لکھا بھی تھا. ہوپنگ فار دا بیسٹ. اور آپ کو میں بتاؤں کہ کل 1 بجے سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہے, سٹارٹ ہو جائے گی اس کی, اور انشاءاللہ بہترین اس کا انشاءاللہ رزلٹ ہے. تو آپ جو فیصلہ ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے ووٹ سے پہلے اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, بعد میں نہیں؟ ویل یس, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہے اور جلدی آ جائے گا فیصلہ, لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر کیونکہ پولنگ تو ووٹنگ تو 27 کے بعد ہوگی, 28, 29 یا 30 یا جو بھی ڈے ہوتا ہے, انہی دنوں میں سے انہی دنوں کے ارد گرد ووٹنگ تو ہو جانی ہے تحریک عدم اعتماد کی. جی بہت بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, یہ جو اب کچھ دن رہ گئے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, وہ بہت ہی
टेंस दिन है इधर इस्लामाबाद के अंदर, इसलिए चूंकि एक केस भी चल रहा है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फैसला होना है कि जो नाराज अराकीन है, मुनहरिफ अराकीन है, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या इनका वोट जो है वो काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या उनको जिंदगी भर के लिए जो है डी सीट कर दिया जाएगा, ये इलेक्शन नहीं फिर से लड़ सकेंगे, तो उनके पर भी तलवार लटकी हुई है। और दूसरी तरफ से अभी तक ये इंतजार किया जा रहा है कि कब हतमी तौर पे जो इत्तेहादी हैं वो अपना फैसला करेंगे, क्या वो अपोजिशन के साथ जाएंगे या हुकूमत के साथ ही रहेंगे। हम अपनी नजरें जो हैं इस्लामाबाद के अंदर जो सरगर्मियां हैं उसके ऊपर रखेंगे। आज के लिए मुनीज़े जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।